زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، ہر دور کی زبان ہے، ہر دور کی زبان ہے پیغام کربلا کا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات عليه۔ عزاداران سید الشہداء، وہ رات آ گئی جس رات کا آپ کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ رات بہت سخت ہوتی ہے، ہم اس رات کی سختی کو سن نہیں پاتے، ہم مصائب پڑھ نہیں پاتے، لیکن آپ سوچیں کہ جنہوں نے خود ان ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا ان کے لیے یہ رات کتنی سخت ہوگی۔ موت کا خوف نہیں ہے شب عاشورہ سے، یہ مت سمجھے کہ خیموں میں کسی کو کوئی ڈر ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ہر خیمہ منتظر ہے اس جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔
نے بھی बड़े एहसन तरीके से जो है वो उसको गौर और फिक्र से देखा। दिन ब दिन माशाल्लाह जवानों का मजमा बढ़ता गया माशाल्लाह बढ़ गया है। आज भी बहरहाल ये शब आशूर है, लेकिन बहरहाल एक आखिरी मरहले तक बहरहाल आज अभी जो हमारी गुफ्तगू थी उस तक पहुँच आपकी खिदमत में लाना है। हमें ये समझना होगा कि करबला का जो वाक़या है ये जावेदां वाक़या है। ये वाक़या किसी ज़माने में और जगह में रुक नहीं गया। ये वाक़या ऐसा है कि जो हर ज़माने में और हर जगह में अपनी आप को पहुंचा रहा है। उसकी वजूहात है, उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि इमाम उस मकसद के लिए निकले थे, वो मकसद बशरियत की बका था, अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं था। इमाम वैसे भी जो है वो अपने किसी शख्सी काम के लिए इमाम होता ही नहीं, मगर जो वजूहात है इमाम के यहाँ तक आने के लिए वो क्या है, इसी वजूहात को आज हमने देखना है कि क्या ये वजूहात आज हमारे वक्त इमाम के आने की उस जमाने में, और ये हर जमाने में हुआ, यानी हर जमाने में काम एक ही हुआ, सवार बदलते गए। यानी आप हजरत आदम के जमाने से देखें तो हाबील और काबील में लड़वाया जा रहा है, यानी हक को रोकने के लिए वही है। मामला आगे हजरत नूह तक आया, उसके बाद आप देखें हजरत मूसा जब आए, हजरत मूसा को शहर छोड़ना पड़ गया लोगों की वजह से, लोगों की वजह। क्यों? क्योंकि उस मुंजी को, वो जो निजात देने वाला है, उसको समझे नहीं। फिर दोबारा गए, फिर मौजे लेकर आए, फिर जो है वो कौम को मौजे भी दिखाए, सब कुछ दिखाया। फिर बनी इसराइल को बताया गया कि फलाने दिन शिकार मत करो, फलाने दिन ये नहीं करो, सारी बातें जो कुरान के अंदर। हजरत लूत की कौम ने हजरत लूत को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पाक और मुतहर थे। मुश्किलात यहाँ भी अल्लाह के नबी पर। हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने मार दिया ज़ाहिरी तौर पर और कुएं में डाल दिया। यानी टेररिज्म जो है वो वजूहात सब वही शैतानी वजूहात आती जा रही। क्या है? अल्लाह के नुमाइंदे को हटा दो। इस पूरे सिस्टम में क्या है? अल्लाह का नुमाइंदा ना हो। अब कोई भी बहाना हो जाए, किसी भी तरीके से हो, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो यहाँ पर जो है वो भाई ने भाई को मार दिया। यहाँ जब पता चला कि हजरत यूसुफ को हजरत याकूब पसंद करते हैं, ज्यादा हसद जलन पैदा हुई, सब ने मिलकर अल्लाह के वली को मारा। फिर एक ने कहा कि चलो कुएं में डाल देते हैं, कोई कारवान आएगा गुलाम बना के निकल जाए हमारा। हजरत साले की रुकनी मुआवजा पहाड़ तोड़ के बाहर आई, मगर शक्की तरीन शख्सों ने उस रुकनी की टांगे। क्यों? अल्लाह का नुमाइंदा हटा। ये शुरू से चलता आ रहा। यानी इमाम जो है माशरे का, कि जिसके हाथ में उम्मत की भाग दौड़ है, उसे किसी तरीके से हटा दो, कुछ भी कर लो उसके लिए। इमाम सतीजी जो है ये दुश्मन का पहला हरबा है, याद रखिएगा। इमाम लोग नहीं चुनते उसे, तो जो असल इमाम है, इमाम तो मस्जिद का भी होता है। आप बोले नहीं, वो मस्जिद का इमाम अलग है, सारे इमाम अलग है, ये भी ज़हनों में नहीं हो। इमाम यानी इमाम वो जो इमामत जो खुदा की तरफ से दी गई है, यानी रसूल के बाद 12 इमाम है और अंबिया भी उसी रिसालत और इमामत को लेकर आए। वो जो इमाम आ रहा है उसको हटा दो। रसूल खुदा अपनी पूरी जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं, वो काम है उनका क्या, इमाम की मौरफी कर दी जाए, इमाम का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए, इमाम के बारे में बता दिया जाए, शुरू से दावतुल अशीरा से, फिर उसके बाद हिजरत की रात से, फिर उसके बाद एक एक जंगों के अंदर एक एक चीज करते 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 आखिर में आकर जहां दीन कामिल हुआ, वहां परवरदिगार ने कहा कि भाई अब ओपन कर दो। यानी अभी तक करते आ रहे थे, शायद इनको समझ में नहीं आया हो, आज इनको बिल्कुल क्लियर बता दो, उसमें कोई इब्हाम ना रहे, कोई ऐसी चीज ना रहे। बल्लिग मा उनज़िला अलैक, यानी जो हमने आपको भेजा है उसका इब्लाग कर दो। अगर आपने ये नहीं किया, आपने रिसालत का कोई काम नहीं किया।
कोई काम आपने नहीं किया। वो क्या चीज है? परवरदिगार, तेरा नबी, 13 साल मक्का, शेब अबी तालिब, हिजरत, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे पता नहीं कितने गज़वे, ये सारी मुश्किलात, ये सब कहा ये एक काम नहीं हुआ, रसालत का कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक के लिए परवरदिगार एक निजाम दे रहा है। वो एक सिस्टम दे रहा है। क्यों? वो खालिक है, जानता है अपनी मखलूक को रास्ता कैसे दिखाना है। तो भी सिस्टम दिया इमाम। अब जब दे दिया, जैसे ही रसूल गए दुनिया से, सबसे पहले क्या किया गया? इमाम को हटा दो। इमाम को, अब हर किसी का अपना लेवल है, किसी ने किसी तरीके से लिखा। असल क्या है? इमाम अब जब मौला मुत्तक़ियान ज़ाहिरी खिलाफत उन्होंने हासिल की, तो उसके बाद क्या है? जंगों का सामना करना पड़ गया उन्हें। जंगे, उन बाद जंगों के नारे क्या थे? हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। क्यों? जो असल दीन को चलाने वाला है, मैनेज करने वाला है, उसको उस सिस्टम को, यही हुआ। अब यही होता 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 इमाम हुसैन तक आया। क्या कहा? पूरी दुनिया ने बैत ले ली थी, क्या फर्क पड़ता था? मतलब इमाम हुसैन अगर बैत नहीं करते, दुश्मन को क्या मसला था? क्योंकि वो जानता है सब एक तरफ, हुसैन इब्ने अली एक तरफ। ये असल है, ये असल है। इसको किसी तरीके से करो। क्यों नहीं किया इमाम ने? इमाम को क्या, इमाम रहते मदीना में, कोई इमाम कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि अल्लाह का नुमाइंदा है, लोगों ने इंतखाब नहीं किया, खुदा ने इंतखाब किया है, तो फिर वो खुदा के लिए करेगा, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए। होती तो हो, हुआ। इमाम को हटाओ। आज पूरी दुनिया के अंदर शोर, फलाना मुल्क सुपर पावर, फलाना मुल्क इकोनॉमिकल पावर, फलाना मुल्क ये, फलाना मुल्क वो, फलाना ये। इस शोर के अंदर जो सबसे ज्यादा इमाम का इंतजार कर रहे हैं वो कौन है? वो मुसलमान है, चाहे सुन्नी हो, शिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी किताबों में मुस्तनद है इमाम। अब कोई बहुत ज्यादा मानते हैं, कोई को कम मानते हैं, वो एक अलग बात। किसी के यहाँ पैदा होगा, किसी के यहाँ पैदा हो चुका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये आखिरी आएगा, नाम इसका ये है, खानदान ये सब एक ही है, बुकों के अंदर आएगा और दुनिया को अदालत से भर देगा जैसे जुल्म से भरी हुई है। अब उस एक के मुकाबले में पूरी दुनिया का सिस्टम आया हुआ है। पहली बात तो यह है कि मुसलमानों को तैयारी नहीं होने दो। मुसलमानों को, इनको आपस में इतना लड़वाओ कि पहले बात है ये मुत्तहिदी ना हो, ये टुकड़े हो जाएं इनको। जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो आप कैसे इंतजार करेंगे किसी का? पहली बात, मुत्तहिद होंगे तो कुछ होगा। फिर फिरकों के फिरके बांटते रहो, इतना बांट दो। फिर एक फिरका ऐसा है कि जिनके यहाँ तो बहुत ज्यादा याद किया जाता है, उसके भी टुकड़े कर दो, उसके भी तकसीम कर दो। जितना तकसीम कर सकते हो करो, रोको इन्हें किससे? उस एक तक पहुंचने से। जाने मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ये सब जो दुनिया में होता है इत्तफाकी है, हादसाती है? नहीं। क्यों इब्ने ज़ियाद लईन कूफा में बनी हाशिम के लिबादे में आया? खुल के क्यों नहीं आया? मुझे पता था उसको आने नहीं देंगे। किस लिबास में आया? जिस लिबास में लोग गुमान कर रहे थे कि शायद इमाम ना आए। उसको भी पता था कि किस लिबास में आना है। आज तशय्युओं के अंदर भी मुकद्दस लिबास में लोग आ गए और आकर असल इमाम से दूर कर रहे हैं, अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं। आपको आगे बाहर से बोले कि इस मौलाना की बात नहीं सुनो, इनकी बात नहीं सुनो, आप बोले भाई कौन है, चलो देख लो। लेकिन कोई आपके ही कपड़े पहने हुए
آپ جیسی शक्लें पहने हुए आ जाए اور بولے یہ جو مہاراجے ہیں نا انہیں کا پتہ دین کیا ہوتا ہے. آپ کم سے کم سنیں گے تو صحیح, مانے یا نہ مانے سنیں گے صحیح. اسی لیے اندر آؤ, منبر پہ بھی بیٹھ جاؤ, شاعروں کے ذریعے سے بھی کام کراؤ, سب کراؤ. قوم کو اس امام تک نہیں جانے دینا, ان کو آپس میں لڑواؤ. اور جانے وہ تو بہرحال آپ پڑھا لکھا مجمع, اور اتنے دن میں نے بہت محنت کی ہے آپ کے اوپر یہاں تک لانے کے لیے کہ سمجھے امام سے دور کرنے کے لیے. صرف ہمارے نہیں ہے, پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, سب کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ہر ملک میں کام ہو رہا ہے. میڈیا پروپیگنڈا اتنا کر دو امام کے لیے کوئی تیار نہ ہو. یہ وقت آ گیا ہے اب یہ بات کھل کے بیان کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ ظہور نزدیک ہے, ظہور دور نہیں ہے. جانے محترم, کوئی وقت معین نہیں کر سکتا ظہور کا, لیکن ظہور نزدیک ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو پہلی چیز دشمن کرتا ہے امام کو ہٹاتا ہے, یا جھوٹے امام لے کر آئے گا. یہ آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں, امام کے ظہور سے پہلے لوگ جھوٹا امامت کا دعویٰ بھی کریں گے, اور ابھی سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, میں امام ہوں میں امام ہوں. لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, ہر طرح ہے. آپ کو ویڈیو نظر آتی رہتی ہے سوشل میڈیا پر. امام سے دور کرو, امت مسلمہ کی بھاگ دوڑ کسی اور طرف موڑو, ملکوں کو ملکوں سے لڑاؤ. یہ سب کیا ہے؟ سازش. اسی سازشوں کو شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہم لوگ ایکسپرٹ تھوڑی ہے کوئی, ہمیں تو جیسے چلایا جاتا ہے ہم ویسے چلتے ہیں. ہم لوگوں کو, جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب ہم لوگوں کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے ذہن غلام ہو چکے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. اور ہم آج آپ دیکھیں نا, میں بہرحال بہت زیادہ زوم مسائل کو گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت ساری کچھ باتیں ہیں جو ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہیں, جو آج ہو رہی ہیں ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب امام آئیں گے اور امام انشاءاللہ آ کر کچھ کہیں گے لوگوں کو, تو لوگ بولیں گے مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. یہ ہے ہمارے اندر ظرفیت امام کو سننے کی, سمجھنے کی. تو امام آگے مجھے بولے مجلس نہیں پڑھو, میں کیا کہوں گا؟ میں تو اپنے اوپر پہلے آپ کو تھوڑی کچھ کہہ سکتا ہوں. مجلس نہیں پڑھو, مولا مجلس میں نہیں پڑھو, مولا کیا کروں؟ اب مجلس ہم پڑھیں گے, باہر بیٹھو جا کے انتظار کرو, ہمارے جوتے اٹھاؤ. آپ بھی بولے گا لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر امام اللہ کرے ایسی نوکری دے دے ہمیں, خدا کرے کہ امام ایسی نوکری دے دیں کہ امام کے جوتے اٹھا کے آدمی چلتا رہے ساتھ ساتھ, اور کیا چاہیے آدمی کو. لیکن اللہم صلی علی محمد, لیکن کوئی ایسی چیزیں جو آج ہم کرتے ہیں بہت سارے معاشرے کے اندر رائج ہیں, امام آگے بولے نہیں کرو, کیا بولے گا؟ مولا آپ سے زیادہ دین جانتے ہیں, آپ کو کیا پتا مولانا. ہم مولانا کو جب بولتے ہیں مولانا یہ تو انچولی ہے, یہ امروہا ہے, یہ فلانا ہے, آپ کو کیا پتا. امام کو بھی یہی کہیں گے, امام اے جرت ہماری, امام کی تلوار بہت تیز ہے, ہمیں ڈرایا بھی تو جاتا ہے امام کی تلوار سے. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے معاشرے کے اندر. امام آ کر گردن ہے, امام رحمت الہی کا مظہر ہے, مظہر ہے. وہاں تو ہر لمحے ایک حر کا انتظار ہے. یہ بھی ہمارے ذہنوں میں غلط کانسیپٹ ڈالا گیا ہے. کیوں ڈالا گیا ہے؟ اصل امام کو دور کرو, دور کرو. یہ دور کیا گیا دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے امام سے دور کرنے کے لیے. پہلی چیز دشمن کی ہے, امام کو جو اللہ کا نمائندہ ہے اسے سائڈ پہ کرو, کسی طرح اسے خراب کچھ نہ کچھ کرو کہ لوگ اس کی طرف نہ پڑے. یہ ہمارا وظیفہ ہے. کربلا ہمیں وقت کے امام کی طرف دعوت دے رہے ہیں. دوسری چیز, بہت تیزی سے بس میں آگے بڑھوں گا, شب عاشورا ہے ویسے بھی. دوسری چیز ہے دشمن دین سے تیزی کر دیتا ہے, دین کو چینج کر دیتا ہے, دین کے اندر گھس کر اس کے کانسیپٹ چینج کر دیتا ہے. مثال کے طور پر مطلب جو ہماری دین کی چیزیں واجبات ہیں ان کو بدل دے گا. آج آپ کے سامنے
آج ہمیں پتہ ہی نہیں حرام حلال حلال حرام ہو گیا ہے. آج معاشرے میں بہت ساری چیزیں لبرلزم سیکولرزم پلورلزم کے نام سے معاشرے میں تبدیل ہو گئی ہے. وہ پرانا زمانہ تھا، وہ اسلام کی قوانین، مولانا اب تو ماڈرن ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. یہ کیا چلتی ہے؟ مطلب خدا کو نہیں پتا تھا کہ نیا آگے زمانہ آئے گا تو ایسے احکام دیتا. پھر اس کا مطلب ہے کہ جو احکام ہے وہی احکام ہے. آج محرم نامحرم، محرم ہے بچی جوان ہو گئی ہے، بچی 9 سال کی ہے، اس کے اوپر مجھے پتا ہے اس کے لیے کیا محرم ہے، کون سا آپ کی نہیں. وہ تو آپس میں کزن ہے، بھائیوں کی طرح ہے، بھائیوں کی طرح. مگر خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھائیوں کی طرح کزن ہوتے ہیں. اس کے سامنے اسے حجاب میں آنا چاہیے، اسے نہیں پتا تھا. مولانا صاحب وہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے، مکس گیدرنگ شادی، خدا کو نہیں پتا تھا یہ سب ہوگا. خدا کو نہیں پتا تھا. خدا بہتر جانتا ہے یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ حلال و محمد آخر تک حلال اور حرام و محمد آخر تک حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا تو اس زمانے میں نیا آ گیا. نہیں، کیا ہے؟ دین میں چینجنگ کرو، تبدیلیاں لے کر، چاہے میڈیا کے ذریعے، چاہے سوشل ڈراموں کے ذریعے. آپ کے سامنے ہے دنیا کو آہستہ 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 توڑا جا رہا ہے. کہاں سے توڑتے ہیں؟ یونیورسٹی سے، ایجوکیشن سے. ایسے ٹیچروں کو لایا جاتا ہے جو باہر پڑھ کے آتے ہیں، ساری زندگی باہر پڑھتے ہیں، پھر آ کر ہمارے معاشرے میں ہمارے جوانوں کی تربیت کرتے ہیں. ہم بھی خوشی خوشی لیتے ہیں انہیں باہر سے، یونیورسٹی سے باہر سے پڑھ کے آیا ہے، وہ برین واش ہوتا ہے. وہ آ کر یونیورسٹیوں میں جو پڑھاتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، خدا نہ خاصتا کوئی ٹیچر ناراض ہو جائے، میں تو نہیں، میجورٹی جو اس کو فیڈ کیا جاتا ہے وہی آ کے معاشرے میں پڑھاتا ہے. آپ ساری چیزیں پڑھاتے رہے، 10 دن آپ نے درس دے دیا معاشرے کو. یہ بچہ 5 منٹ کے لیے ٹی وی کے سامنے ایک اینیمیشن دیکھے گا، اس کا عقیدہ برباد ہو جائے گا، توحید کو چھوڑ دے گا. خدا نہیں ہے آج ہماری زندگی میں. دین چینج کر دو، ان کا دین ایسا کر دو. کیسا دین کر دو؟ مارنے کی باتیں کرنے کی ضرورت. ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے یہ. مر جائیں، گردنیں کٹوا دے، تو پھر کربلا سننے کیوں آتے ہو بھائی؟ کربلا میں تو شرط ہی یہی ہے، وہی آئے گا جو اپنی گردن کٹوائے گا. پھر کربلا کیوں آتے ہو؟ تو یہ باتیں نہیں کرے تو کہاں باتیں کریں؟ پھر امام زمانہ کے لیے پیچھے کھڑے رہیں گے ہم لوگ. مولا نہیں، وہ ہم تو او لیول اے لیول پڑھتے تھے، ہمیں تو نہیں سکھایا گیا، ہم تو آئٹس دے کے باہر یونیورسٹی میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں. مولا یہ بتائیں گے آپ؟ امام آپ پڑھے ساری چیزیں، لیکن بچے کو بتائیں بیٹا دنیا میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤ، جب نعرہ لگے گا نا انا بقیت اللہ کا، چھوڑ کر آنا ساری چیزوں کو. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. اور خود یہ سکھائیں بچے کو. پلاننگ تو ہے کہ باہر جائے، باہر پڑھے، اچھی بات ہے، پڑھے بالکل، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، ACCA پڑھے، اکاؤنٹنٹ بنے، سب کام کرے، لیکن یہ بھی تو اس کے اندر انسرٹ کرے امام زمانہ کی ویکسین. یہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، امام سے دور نہیں ہونا بیٹا. وہ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ خود نہیں ہوں گے اس میں کیا ڈالیں گے؟ خود مشکل میں. مولانا دعا کریں بیٹا ہو جائے. کیوں؟ امام زمانہ کا سپاہی بنے. بھائی پہلے خود تو بن جاؤ، خود بنو پہلے. خود نہیں ہے بیٹا ہو جائے. بیٹا کہاں سے ہوگا جب بیٹا دیکھتا ہی نہیں باپ نماز میں اول وقت کھڑا ہوتا ہے، بیٹا دیکھتا نہیں رات کو تاریکی میں کبھی بیٹا پانی پینے اٹھے دیکھے باپ سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، وہ بیٹا کہاں خدا کی طرف پڑے گا؟ تو بیٹے نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ باپ قرآن کھول کر قرآن بھی پڑھتا ہے. اور بیٹا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قاری صاحب نہیں آئے، 100 قاری لگا دے. یہ نہیں جائے گا اللہ کے پاس. اس نے چھپ کے باقی سارے کام کر لے. خود امام تک پہنچے جانے موت. دین تبدیل نہ کرے ماڈرن زمانے کے چکر میں. کوئی زمانہ ماڈرن نہیں ہے، زمانہ ایک ہی ہے. دستور بدل گئے ہیں، جگہ بدل گئی ہے. اس لیے
امام زمانہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ہر زمانے کا امام ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ 1100 سال پہلے امام تھا. اللہم صلی علی محمد. دشمن کا کام ہے دین تبدیل کرو, دین کی ویلیوز چینج کرو. دین خواتین کے لیے کیا کہہ رہا ہے اس کو بدلو, دین بچوں کے لیے کیا کہتا ہے اس کو چینج کرو, احکامات توڑو, آگے کی طرف بڑھو. دنیا ترقی کر رہی ہے, دین بیکورڈ ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے انسرٹ کرتا ہے؟ میڈیا سے کرتا ہے. میڈیا کے ذریعے بچوں کو ذہن, اسکول کے ذریعے, کورسز کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے سے بچوں کو تباہ کیا جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں آج معاشرے کو؟ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے کالج, ہمارے اسکول کیا تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میڈیا تربیت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ خوب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم ہی لوگ ہیں زانے محترم. ہم ہی ٹیچر ہیں, ہم ہی پرنسپل ہیں, ہم ہی رائٹر ہیں, ہم ہی ڈائریکٹر ہیں, ہم ہی کیمرہ مین ہیں. ہم سب ہم ہی ہیں, باہر سے کوئی نہیں آیا ہوا. شام سے کوئی نہیں آیا تھا کربلا, سب کوفہ سے آئے تھے, سب کوفہ سے آئے تھے. دین کو تبدیل کرو. یہاں دین کی بات آئی تھی, یہاں آنے والا شخص رسول کے احکامات کو ختم کر رہا تھا. کہا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. رسول کے منبر پر بیٹھ کر یہی باتیں کر رہا تھا. کیا کیا؟ دین ختم کیا, دین کو توڑا, حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا تھا. کون اٹھتا؟ کس کو درد تھا؟ کون اس درد میں کھڑا ہو سکتا تھا؟ کوئی نہیں, صرف وہ جس کے گھر میں دین اترا تھا وہی آ سکتا تھا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے وہ گھر جو نبوت جن کے گھروں میں آئی. وہ معدن الرسالہ, وہ گھر کے جو معدن الرسالہ ہے. وہ مختلف الملائکہ, کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہے وہی اٹھے گا. کسی اور کی جرت نہیں تھی اٹھتا. کیوں اٹھتا؟ اٹھا نہ خود, پورے کنبے کو لے کر آیا کربلا. تیسری چیز, مقدس ذات جو ہوتی ہیں دین کی, ان کا احترام ختم کر دیا جائے. یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے. خانہ کعبہ مقدس ہے, مقدسات ختم کرو. کیا کیا انہوں نے؟ اس وقت خانہ کعبہ میں بھی حملے کیے, بعد میں مقدسات, احترام, چیزوں کو ختم کر دو. آہستہ آہستہ ایسے جملے, ایسے الفاظ, ایسے کام کرو کہ دین کی جو مقدس چیزیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں سے احترام ختم ہو جائے. اور کون سا مقدس چیزیں ہوں؟ جھوٹے مقدسات دلوں میں ڈالو ان کے. یعنی رات شام شب عاشورہ کیا غم ہونا چاہیے امام کے لیے؟ یہ ریا کریں آگے کی طرف اور ہمیں الجھا دو ادھر ادھر کی بات, دوسری چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. آپ دیکھتے ہوں گے فارورڈ میسج آ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح کیا ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے بصیرتی ہے. یہ اصل ہدف سے آج دور کرنا ہے. ایسے آپ کا ذہنی سی میں لگ جائے گا, اور دشمن الگ کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی حالات خراب کرنے کی ظاہری. اسلام امنیت کا دین ہے. اسلام کبھی بھی خرابی کی دعوت نہیں دیتا. امنیت کا, جو اسلام میں آ گیا وہ امن میں, چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو, نان مسلم کو بھی امنیت دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو خرابی کر رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. چوتھی چیز, عدالت کو ختم کرتا ہے, انصاف کو ختم کرتا ہے. کس چیز نے میرے مولا کو کوفہ میں شہید کرا دیا؟ عدالت نے. ایسی عدالت کہ بیت المال میں اگر بھائی بھی مانگ رہا ہے تو بھی نہیں دیا. جو حق بنتا ہے وہی دیا جائے گا. اس حق نے حضرت علی کو تنہا چھوڑ دیا. عدالت ختم کر, معاشرے میں عدالت ختم. عدالت نہیں ہے, جو دل چاہے جس کو جو دے دو, جس کو دو, کسی پہ ظلم کرنا ہے ظلم کرو, یہ کرو. آج دنیا میں دیکھیں آپ, ظلم اور ستم. آج دنیا کی دولتیں, حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ جو آتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو اوپر لے آتی ہیں, باقیوں پہ ظلم اور ستم ہے. عام آدمی پستا ہے دنیا کے پورے سسٹم میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے وہ ایسٹ ہو, کیونکہ دنیا کا سسٹم ہے. اصل سسٹم الہی سسٹم. اگر دنیا کو نجات چاہیے تو اسے الہی سسٹم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا.
اور وہ الہی سسٹم اس وقت کوئی اور نہیں، وقت کا امام ہے، وہ امام کہ جس کے لیے حدیث معراج میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد رسول خدا معراج پہ گئے، معراج پر رسول خدا کو نور دکھائے گئے، کچھ نور ہیں جو گرد دائرے کے اندر ہیں، اور ان میں ایک نور بہت روشن ہے، بہت چمک رہا ہے۔ رسول خدا نے ایک ایک کر کے پوچھا، ایک ایک کر کے سب کا بتایا گیا، کہا یہ کس کا نور ہے؟ پروردگار نے کہا اے احمد یہ میرے آخری کا نور ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، یہ میرے حلال کو حلال کرے گا، یہ میرے حرام کو حرام کرے گا۔ یعنی اس معراج سے اس نور کو دکھایا گیا۔ عزیزان محترم، ہم خوش قسمت ہیں، آپ یاد رکھیں، ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، انبیاء ان کا انتظار کر کے گئے ہیں۔ حضرت یوسف نے بھی اپنے آخری وقتوں میں حضرت خضر کو یہ کہا کہ میرا سلام دیجیے گا۔ بیان ہوا حضرت خضر سے کہ آپ اتنی لمبی طولانی عمر آپ کو کیسے ملی؟ کہا آب حیات ہے نا، ان آب حیات یعنی ایسا پانی جو زندگی ہے وہ پیا ہے میں نے۔ آب حیات کیا ہے؟ ان سے پوچھا کہ آب حیات کیا ہے؟ کہا آخری کی نوکری آب حیات ہے۔ تبھی حضرت خضر جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب ہم اپنے آپ کو تیار کریں عزیزان محترم، ہم امام کے لیے زندہ ہیں، ہماری جانیں امام کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ امام کے لیے۔ اپنے آپ کو امام سے قریب کریں، خود قریب ہو، خود اپنے لیے دیکھیں کہ میں امام کے دن میں کتنا قریب ہوں، میں کتنا امام کو یاد کرتا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کیا یہ سب امام کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے کے جا رہا؟ خوب ہم کس طرح امام تک جو ہے وہ امام کی خدمت میں جو ہے وہ پہنچے؟ لوگ کیسے پہنچے؟ لوگ تڑپتے رہے کہ کوئی ایک دیدار ہو جائے، کوئی ایک زیارت ہو جائے۔ لوگ ساری زندگیوں سے آج 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، امام نہیں آیا۔ خب یہ تنہائی، یہ تڑپنا، یہ خلوت، میں بہرحال یہ واقعہ بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن خود مجھے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے شدید احساس ہونے لگتا ہے۔ یعنی خود میں جیسے ایک چیز اس کی بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہو تو آپ اسے چارجر میں لگاتے ہیں، یعنی کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں بار بار پڑھ کر اپنے آپ کو امام کے قریب کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ واقعہ بہرحال میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، 5-6-7 سال ہو گئے اس واقعے کو، تو جو خود میرے ساتھ پیش آیا جب میرا بچہ جو ہے وہ کربلا میں کھو گیا تھا، اور صبح کی نماز میں جب مجھے میرے بردر ان لا نے آ کے کہا کہ ساتھ زیارت پہ گیا تھا، مل نہیں رہا، کئی دیر ہو گئی میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بچے ضد کرتے ہیں ہم بھی حرم جائیں گے، ہمیں بھی حرم جانا ہے، رات کو جانا ہے، بھلا ضد کر کے چلے گئے اور کھو گیا۔ میں بھی نماز کا وقت تھا، صبح نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد گئے ڈھونڈتے رہے، لیکن سب بند تھا، صبح کا ٹائم تھا، وہ عام دن تھے کربلا کے۔ پہنچتے پہنچتے خادموں تک پہنچے کہ بچے کو دیکھا ہے۔ بچہ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا کہ اس کو ہوٹل نہیں پتا ہو، اس کو زبان نہیں آتی ہو، 2-3 زبانیں آتی ہیں، سب کچھ آتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی نہیں مل رہا، رش بھی نہیں ہے۔ ہر دروازے پر گیا، بچہ نہیں ملا۔ ہر خادم نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ پریشانی بڑھتی گئی، اتنی پریشانی بڑھ گئی کہ بین الحرمین جو لوگ سو رہے تھے ان کے کمبل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کہاں ہے۔ خوب ظاہر ہے انسان باپ ہوتا ہے، باقی بھی لوگ۔ حرم کا چپا چپا سرداب ادھر ادھر ہر جگہ ڈھونڈا، بچہ نہیں ملا۔ جانے محترم وقت بڑھتا چلا گیا۔ بہرحال حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، یہ تو پتا تھا کہ ایمان تو ہے مولا پہ۔ باب قبلہ کے سامنے آ کر میں نے بھی مولا سے کہا
مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بچہ کہاں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، دنیا میں بھی کہیں ہو تو وہ بھی آپ کو پتا ہے، آپ کے حرم سے کھو گیا بچہ، بہرحال باپ ہوں میں، کتنا برداشت کروں۔ تھوڑی دیر میں اندر سے ایک ہوا، ایک پیغام آیا، تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ کچھ گھنٹے، اور تم اتنے بے چین، اتنے بےتاب، حرم کی اس جگہوں تک گیا ہوں کہ جہاں کبھی زیارت کرنے نہیں گیا تھا حرم۔ 1100 سال سے ہمارا بیٹا نہیں آیا، ایک دفعہ بھی تم نے اسے اس طرح ڈھونڈا؟ آپ خود سوچے نا، یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا امام، رات شب عاشورہ کیا کہا ہے سب نے؟ تاکہ ہم اپنے 70 دفعہ زندہ ہوں، 70 دفعہ مارے جائیں، ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ امام ہے، زندگی ہے، اور ہماری زندگیوں میں امام کا ہے۔ کبھی ڈھونڈا؟ کبھی مجلس کے رش میں ڈھونڈا؟ کبھی کہیں تو دیکھے، کہیں تو ہوگا امام۔ عزیزان، یہی ایک مشکل ہے ہمارے اندر کہ ہم تڑپ نہیں رکھتے امام کے لیے۔ جب تک تڑپیں گے نہیں وہ نہیں آئے گا۔ تڑپو، وہ کہتا ہے تڑپو۔ جو لوگ تڑپ رکھتے تھے وہی کربلا میں جل کے راکھ ہو گئے اپنے امام کے اوپر۔ جن کو ذرا سی بھی مشکل تھی وہ نہیں آئے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں اپنے امام کے لیے، اذان موت، وہ یوسف زہرا، وہ پردہ غیبت میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ علی ابن مہزیار جو 20 سال حج پہ اس لیے گیا کہ اسے پتا تھا کہ حج پہ امام آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، 20 سال گیا کہ شاید کسی حج پہ زیارت ہو جائے، مایوس ہو گیا کہ اب نہیں جاؤں۔ پھر پیغام بھی جو آئے گا اس سال آ جاؤ۔ گیا، طواف کر رہا تھا، ایک شخص آیا، کہا چلو امام نے بلایا ہے۔ اللہ، روحی لقل فدا، مالی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے مولا۔ کاش کہ کبھی ہمیں بھی کوئی کہے امام نے بلایا ہے۔ کب ہوگا ایسا؟ زندگی قبر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، کب کوئی واقعی کہے گا کہ امام نے بلایا؟ علی ابن مہزیار مکہ کی پہاڑیوں سے اترتا ہوا ایک جگہ پہنچے جس اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا بولا یہ جگہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ ایک خیمے میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، کیا دیکھا؟ امام بیٹھے ہوئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ علی ابن مہزیار، ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ اللہ اکبر! ارے امام کسی کو یہ فرمائے کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم تم سے ملنا چاہتے تھے۔ علی ابن مہزیار بیٹھ گیا، مولا میں 20 سال سے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہم میری زیارت کے مشتاق تھے؟ کہاں علی، تمہارے اعمال ہمارے اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ تھے۔ میں کیا کروں؟ یہ ہمارے لیے بھی یہی، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں، امام کی یہی آواز آئے گی کہ ہم تو تمہیں ملنا چاہتے ہیں لیکن تمہارا عمل روک رہا ہے۔ عزاداران موت، یہی فرش عزا ہے جہاں آدمی حر بن جاتا ہے۔ آج ہم بھی، آج شب یہی ہے نا، شب عاشورہ، حضرت حر اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ آج کی شب تھی نا جب صبح پھر حضرت حر پہنچے۔ ہم بھی گناہگار ہیں، خطاکار، ہم بھی آج کی شب اپنے مولا سے کہیں مولا ہمیں اپنے خیموں میں بلا لیں۔ کب تک
इस दुनिया में आपके बगैर जिंदा रहेंगे मौला। हाँ ज़ादारान मोहतरम, शब आशूर हर खैमे में हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। रोने की शब है, गिरिए की शब है। खुशकिस्मत है ये आंखें जो अपने वक्त के इमाम के लिए रोती है। इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं है जाने मोहतरम। इमाम ज़माना के लिए ये जवान रोते हैं, मैं वाक़ई खुशकिस्मत है ये जवान, हमें जवानी में नहीं मौका मिला इस तरह वक्त के इमाम के लिए रोने का। ये तो हमारे उस्तादों का करम हो कि जिन्होंने हमारे दिल में, और खुद इमाम का अपना करम कि जिन्होंने हमारी तरफ तवज्जो की है कि हमारा जिक्र करो जाके लोगों में। हम तो इसी पे खुश हैं कि कितनी बड़ी नौकरी मिली हुई है। वक्त के इमाम का जिक्र करना आसान नहीं है जब तक वो खुद ना चाहें। वो खुद चाहते हैं इस ज़ालिम। खैमों में एक शोर है, क्या है? इमाम हुसैन अपनी बहन के खैमे में जाते हैं। बहन कहती भैया मैंने अपने नाना के सहाबियों को भी देखा, अपने बाबा के सहाबियों को भी। आपके सहाबी, कहने का मकसद बीवी का यही होगा कि आपके सहाबी वफा तो करेंगे ना। इमाम हुसैन कहते हैं क्या हबीब इब्ने मज़ाहिर के बाद, हबीब आओ और जमानत दो। हजरत हबीब सब सहाबियों के साथ तलवारें लेकर खैमों के बाहर आ गए। बीबी जब तक हम जिंदा है ना, मौला को हम कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, इत्मीनान आ गया। शब आशूर इमाम हुसैन मक्तल की तरफ, जो सुबह मक्तल बनेगा। रावी कहता है कि मैं मौला के पीछे पीछे, मौला ने देख लिया मुझे कि मौला मुझे जगह दिखा रहे हैं। क्या जगह दिखा रहे हैं? यहाँ पर अली अकबर गिरेंगे, यहाँ पर हजरत अब्बास का बाजू। ये वो मकाम है जहाँ हजरत अली असगर को तीर लगेगा। एक एक करके एक जगह से बहुत तेजी से गुजर गए। रावी कहता है मैंने एक खातून बुढ़िया की रोने की आवाजें सुनी। हाँ, आप रोए ना रोए, वो माँ जो मदीना से चली है वो पहुंच गई है वहां। जिसने चक्कियां पीस के पाला हो ना, उसे पता है बेटा किसे कहते हैं, हुसैन कौन है। इमाम ने कहा कि हाँ, ये वो जगह है जहां मैं गिरूंगा। नहीं पता मेरी शहजादी उस जगह के पत्थरों को चुनती हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारान मतलब आयतुल्लाह जवादी आमली बयान करते हैं, मोहतशिम काशानी से भी बयान करते हैं कि एक दिन पहले खैमे जो थे, इन खैमों के सामने एक दारुल खैमा था, यानी सबसे बड़ा खैमा था। कि जो हम सुनते हैं ना कि बदन लाए गए, बदन शोहदा के बदन उठा उठा के, ये बड़ा खैमा था जिसमें लाला के इमाम रखते थे। पीछे खैमे थे सारे, और खैमों के पीछे पूरी खंदक खोदी गई थी। खंदक यानी एक गहराई खोद के, और उसके अंदर ऐसे कि दुश्मन जब हमला करे तो चारों तरफ से हमला ना करे, पीछे से खैमों के ना आए। सिर्फ एक रास्ता है जो खैमों की तरफ जाता है। बस अब इस एक जुमले को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक रास्ता है बस, बाकी तरफ खंदक है, कोई आ नहीं सकता। रोज़े आशूर, असरे आशूर, सब हो गया। जब दुश्मन हमला करने पड़ा, सवाल पूछा गया ना इमाम सज्जाद से, क्या करें?
خیموں میں جل جائیں یا باہر نکلیں؟ کہا نہیں، باہر جائیں تو کہاں سے جائیں؟ پیچھے تو خندق ہے، راستہ ایک ہی ہے اور دشمن اسی سے آ رہا ہے۔ اللہ، اب پتہ چلا کس طرح وہ آئے ہوں گے اور کس طرح انہوں نے نیزوں سے اجر کو، خدا آپ کو اس کا اجر دے، ازادارہ نہ مطلب۔ اب آرام سے، بہرحال آج کی رات ویسے بھی رونے کی رات ہے، جہاں بیٹھے روئیے گا، خیال کیجیے گا رات ہے جہاں دل چاہے نوحہ سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے خاک میں بیٹھے ہوئے بے شک عبادتیں کریں، جلوس میں جائیں، سب کریں، لیکن تصور کیجیے گا آج کی رات بی بی زینب اور امام حسین کی کیسے گزری ہوگی، نہیں پتا کیسے گزری ہوگی۔ صبح تو وقت نہیں ہے، بس میں آخر میں جب تابوت برآمد ہونا اس سے پہلے بس میں ودا پڑھوں گا تو اس کے بعد تابوت جو ہے وہ برآمد ہوگا، بس میں، کیونکہ صبح تو فرصت نہیں ہے۔ بہن بھائی آج رات ہی بہن بھائیوں نے جی بھر کے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے امام نے حضرت زینب کو سب بتا دیا ہو کہ کس کس طرح آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ ہاں بڑی ذمہ داری ہے، ام المصائب ہے وہ بیوی، ام المصائب آسان نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے ہر امام جو ہے وہ اپنی پھوپھی کے لیے سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام کو امام حسین کی قربانی اور بی بی زینب کی اسیری نے بچایا ہے، بچایا۔ روزے عاشور ایک ایک کر کے بدن آتے رہے، آتے رہے، یہ نہیں پتا تھا کہ امام کے جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پھر فرصت نہیں ملے گی، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے۔ شام غریبوں تو میں خیر یہاں موجود نہیں ہوں، چلا جاؤں گا کراچی سے، لیکن بس ایک بچی کے تھوڑے سے مصائب سنتے جائیے گا۔ یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کے پردے سلام، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو چھوٹی بیٹی جو ہے وہ آ کر ٹانگوں میں لپٹ جاتی ہے، بابا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پتہ ہوتا ہے روز جاتا ہے، پھر بھی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں، اور جب آتا ہے پھر لپٹ جاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا آپ جب گئے صبح یہ ہوا۔ بس اب صرف تصور کیجئے گا، جب مولا جا رہے تھے مقتل کے جملے ہیں، پھر ٹائم نہیں ملے گا پھر، کیونکہ آخری ودا تو بہن کے ساتھ ہے، بس اس کے بعد میں ختم کر دوں گا، پھر زندگی رہے نہ رہے، کہیں میری یہ بیوی ناراض نہ ہو جائے۔ مقتل کے جملے ہیں، جب آخری وقت آیا نا، جب امام جا رہے ہیں، اس بچی کا بھی ودا ہے، اس بچی نے بھی بابا کو ودا کیا ہے، اس بچی کے جملے ہیں، بچی کیا کہتی ہے؟ بابا ہمیں مدینہ واپس بھیج دو۔ بابا ہمیں مدینہ واپس۔ لیکن امام حسین کیا کرے؟ کہا بیٹی اب دیر ہو چکی ہے، نہیں پتا، آپ یقین کریں آپ تصور نہیں کر سکتے، کچھ دیر میں نے زندگی میں کوشش کی کہ میں ایک لمحہ تصور کروں، میں پھٹ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو، میں نے ہاتھ جوڑا، میں نے کہا ہم کربلا تصور نہیں کر سکتے، کیسے باپ بیٹی سے جدا ہوا۔ صرف ان آنکھوں کو ذہن میں رکھیے گا، کس حسرت سے وہ بیٹی بابا کو دیکھ رہی ہے، بابا بابا گیا، میرے مولا گئے، بس اب میں بہت تیزی سے شام کے زندان جاتا ہوں، مصائب بات کے ہیں، لیکن آج آپ کو سناتا ہوں، جب اتنا سفر گزرا
بابا بابا ہوا، تشت آیا، تشت ملا، شاید کھانا ہوگا، شاید کوئی چیز ہوگی، کپڑا ہٹا، بریدہ سر ہے، زلفیں ہٹی ہوئی، زخموں کے نشان ہے، لبوں پہ تازہ نشان تھے. جب باپ کو دیکھا بچی سے برداشت نہیں ہوا، سر اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی. بس ایک جملہ اور آخری مصائب کے ورائل. بی بی نے، شاعر نے بی بی کی زبان سے کہا، بابا اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی. خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہاں زادہ محترم، بڑا سخت ہے. مقدر سردبیلی خود حرم امام رضا میں امام زمانہ سے جب ملاقات ہوئی نا تو امام نے مقدر سردبیلی کو کہا، مقدر سردبیلی کو، شیخ میں مصائب پڑھوں؟ کیا مصائب پڑھے؟ کہا کہ امام نے مولا کی زری کو دیکھا اور ایک آہ بھری صرف ایک جملہ کہا میرے مولا، میرے جد حسین، یہ شیخ اس کے شاگرد کیا جانے، وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے، ہاں وہ وقت آیا، میرے مولا خیمے میں آئے ہیں، وہ کرتا جو ماں نے سنبھال کر رکھا تھا وہ کرتا دیا گیا. بہن بھائیوں میں نہ جانے کیا گفتگو ہوئی ہوگی. آخری نشانی ہے نا اپنی ماں کی، وہ اب جا رہی ہے. سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے میرے مولا نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے. آواز سنی، کیا تھی؟ محلن محلن ابن زہرا، آہستہ آہستہ چلو زہرا کے لال. اب میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو بی بی زینب ہے. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا. میرا مولا نیچے آیا. میری بی بی نے، علماء بیان کرتے ہیں، مولا کا جو ہے وہ امامے کا کپڑا ہٹایا، گلوں پہ بوسہ دینا شروع کیے. اب مجھے نہیں پتا ماں نے کیا سفارش کی تھی. ارے ماں جانتی تھی. اب تھوڑی دیر گزری، یہ چند قدم کے فاصلے پر اس چومنے کا راز سمجھ میں آیا. کند خنجر ہے، 12 ضربتیں لگی. انا للہ